बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ट्रंप ने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। कहा ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ी है, डील की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 14 पॉइंट्स के मेमोरेंडम पर बातचीत। जंग का खात्मा और 30 दिन के अंदर नाकाबंदी हटाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने ट्रंप के फैसले पर किया खुशी का इजहार। पाकिस्तान और दूसरे बिरादर मुल्कों की दरख्वास्त पर कदम उठाया गया। अब्बास अरगची ने की चाइनीज वजीर खारिजा से मुलाकात। बीजिंग ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग को गैर कानूनी करार दिया। अमेरिका की यकतरफा शर्तों के आगे झुकना नामुमकिन है, पेज़ेश्कियान का बयान। कहा ट्रंप ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी पर चल रहे हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच झड़पें। साउथ लेबनान के 12 मकामात पर तख्लिए की वार्निंग। इंडिया वियतनाम ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सतह पर पहुंचाए जाएंगे। 2030 तक $25 बिलियन सालाना ट्रेड का निशाना। विजय ने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस ने की तायीद। गवर्नर नंबर से मुतमईन नहीं और 6 सीटों की जरूरत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की मदद के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है ताकि वाशिंगटन ईरान के साथ डील को तय कर सके। अमरीकी फ़ौजों के कमांडर इन चीफ ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी क्योंकि जंग ख़त्म करने के लिए ईरान के साथ बातचीत कुछ आगे बढ़ी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल और कतई समझौते की तरफ कुछ प्रोग्रेस हुई है। ट्रंप ने कहा कि वो कुछ वक्त के लिए ऑपरेशन रोक रहे हैं ताकि ईरान के साथ मामले हल करने के लिए कोशिशों को मौका दिया जा सके। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को कबूल करता है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से आबनाए हुर्मुज़ में तनाव है और झड़पें हो रही हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पर हमने ईरान के खिलाफ मुहिम रोकी है जिसमें हम कामयाबियां हासिल कर रहे थे। हमने इत्तेफाक किया कि नाकाबंदी बरकरार रहेगी लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ वक्त के लिए रोका जाएगा ताकि इस बात का जायज़ा लिया जाए कि क्या समझौता हो सकता है या नहीं। इससे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और दूसरे लीडर्स ने मिडल ईस्ट में जंगबंदी बरकरार रहने के बारे में बयान दिया लेकिन कहा कि मसला अभी हल नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ में ऑपरेशन रोकने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में कमी आई। तेल की कीमतें 7% कमी के साथ $95 फी बैरल हो गईं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची के बीजिंग दौरे के दौरान चाइना इस बात पर जोर देगा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक बहाल करे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि ईरान की कार्रवाइयों से चाइना अमेरिका से ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर अमेरिका ने बाज़ जहाज़ों को निकालने की कोशिश की थी। इन कोशिशों के दौरान ईरान ने हमले किए जिससे सीज़ फायर टूटने का ख़तरा पैदा हो गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने वार्निंग दी कि अगर जहाज़ों ने हमारी मर्ज़ी के बगैर हरकत की तो उन्हें जवाब दिया जाएगा।
اسی تناؤ کے بیچ UAE میں 2 دن حملے کیے گئے. ان حملوں کے دوران فجیرہ بندرگاہ میں ایک آئل سائٹ پر آگ لگ گئی اور 3 انڈین سٹیزن زخمی ہوئے، لیکن ایران نے اس حملے میں اپنے رول سے انکار کیا اور اس کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا. امریکی فوجوں کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ ایرانی فوج نے کوئی میزائل یا ڈرون آپریشن نہیں کیا ہے. پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور اسے جرأت مندانہ، بروقت اور اچھا قدم قرار دیا. سوشل میڈیا پر ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور دوسرے برادر ملکوں کی درخواست پر امریکہ نے پازیٹیو جواب دیا. اس سے امن، استحکام اور صلح کو بڑھاوا ملنے میں مدد ملے گی. سعودی عرب اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ٹرمپ سے آپریشن روکنے کی درخواست کی تھی. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تناؤ کم کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ ٹرمپ کے موجودہ قدم سے پائیدار امن اور استحکام قائم ہوگا. چائنا نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو غیر قانونی قرار دیا ہے. چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی میزبانی کرتے ہوئے یہ بات کہی. دونوں لیڈرز نے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی. چائنیز وزیر خارجہ نے کہا کہ بیجنگ تناؤ کم کرنے کے لیے ہر طرح کی مدد دینے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت بہت ضروری ہے. عباس اراغچی نے کہا کہ ایران صرف مکمل اور فیئر سمجھوتے کو ہی قبول کرے گا. انہوں نے کہا کہ چائنا ایران کا اتحادی ہے اور موجودہ حالات میں دونوں کے بیچ تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ جنگ جارحیت ہے اور عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے. چائنا صلح کی کوششوں میں مدد کر رہا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بات چیت کی اور انہیں خطے کے حالات، خاص طور پر آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات چیت کی. عباس اراغچی نے کہا کہ خطے کے ملکوں کے درمیان بات چیت جاری رہنی چاہیے. سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بات چیت کے دوران انہوں نے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے کی کوششوں پر بات چیت کی. سعودی عرب نے موجودہ تناؤ پر فکر مندی کا اظہار کیا اور تمام فریقوں سے تحمل سے کام لینے اور تناؤ کم کرنے پر زور دیا. اس دوران سعودی کیبنٹ کی ایک میٹنگ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی صدارت میں ہوئی، جس میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور تناؤ میں کمی پر زور دیا گیا. ایران نے کہا کہ اگر امریکہ دھمکیاں بند کرے تو آبنائے ہرمز میں حفاظت کے ساتھ جہاز آ جا سکیں گے. پاکستانی سورسز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک سمجھوتے پر کام ہو رہا ہے. اگلے 48 گھنٹوں میں امریکہ کو بعض اہم پوائنٹ پر ایران کے جواب کا انتظار ہے. پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور سمجھوتے کے قریب پہنچ رہے ہیں. امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے ایرانی عہدیداروں کے ساتھ انڈائریکٹلی ایک 14 پوائنٹ کے میمورنڈم پر بات چیت کی ہے اور اس پر دونوں ملک مصالحت کاروں کے ذریعے ربط میں ہیں. اس سمجھوتے کے مطابق جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا اور 30 دن کی بات چیت شروع کی جائے گی. اس سمجھوتے کے مطابق ایران کے نیوکلیر پروگرام کو محدود کیا جائے گا اور امریکی پابندیاں ہٹائی جائیں گی. آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ایرانی پابندیاں ختم ہوں گی اور امریکہ بھی آہستہ آہستہ 30 دن کے اندر ناکہ بندی ہٹائے گا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس میمورنڈم کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا کہ پاکستان ہر طرح کی کوششوں میں مدد کا پابند ہے جس سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل نکلتا ہو. ایران نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی نیوکلیر بات چیت نہیں ہو رہی ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ بات چیت میں صرف جنگ روکنے پر توجہ دی جا رہی ہے. بقائی نے کہا کہ اس مرحلے پر کوئی نیوکلیر بات چیت نہیں ہو رہی ہے. جارحیت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کسی بھی طرح کی دھمکیوں کے آگے نہیں جھکے گا اور اسے ڈرایا نہیں جا سکتا. سوشل میڈیا پر ایرانی صدر نے کہا کہ مسلمان صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور کسی دوسری طاقت کے دباؤ کو قبول نہیں کر سکتے. اور انہوں نے امریکی عہدیداروں سے کہا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکیاں بند ہونی چاہیے. پزشکیان نے کہا کہ موجودہ عالمی نظام میں ناانصافی، قانون کی خلاف ورزی اور بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کو محض طاقت کے استعمال سے جوڑ دیا گیا ہے. پزشکیان نے کہا کہ امریکہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر چل رہا ہے اور امید کر رہا ہے کہ ایران اس کی یک طرفہ شرطوں کے آگے جھک جائے گا، لیکن یہ ناممکن ہے. فرانس کی ایک شپنگ کمپنی نے کہا کہ اس کے جہاز سان اینٹونیو پر آبنائے ہرمز میں حملہ ہوا ہے. کمپنی نے بتایا کہ یہ واقعہ منگل کی رات پیش آیا جس کے نتیجے میں جہاز کے کئی کرو ممبر زخمی ہوئے اور جہاز کو بھی نقصان پہنچا. بیان میں کہا گیا کہ زخمی کرو ممبرز کا علاج کیا جا رہا ہے.
حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل نے ایسٹ لبنان میں ایک حملہ کرتے ہوئے 4 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں 12 دیہاتوں اور قصبوں کے لیے تخلیے کی وارننگ دی۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے قناطرہ ٹاؤن میں اسرائیلی سپاہیوں کے ایک گروپ پر حملہ کیا۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ منگل کی رات 11:15 بجے اسرائیل کی خلاف ورزیوں کا جواب دیتے ہوئے یہ ڈرون حملہ کیا گیا۔ ایران کی نوبل انعام حاصل کرنے والی نرگس محمدی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ نرگس محمدی کے رشتہ داروں نے یہ بات بتائی اور کہا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ پیرس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نرگس فاؤنڈیشن کی وکیل نے کہا کہ انہیں جیل سے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی زندگی کے تعلق سے اندیشے ہیں، وہ کسی بھی لمحہ ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف ان کی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ ہم ان کے دل کی دھڑکن برقرار رکھنے کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ نرگس کو 2023 میں ایران میں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ انہیں دل کے 2 دورے پڑ چکے ہیں۔ گھر والوں نے کہا کہ ان کا وزن بھی کافی کم ہو گیا ہے کیونکہ جان بوجھ کر ان کے علاج کو، ان کی صحت کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ نرگس کو دسمبر 2025 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی ایرانی حکومت کے خلاف کوششوں یا سازشوں میں گٹھ جوڑ کے لیے 13 سال اور 9 مہینے کی جیل کاٹ رہی تھی، لیکن انہیں 2024 کے آخر میں ضمانت پر چھوڑا گیا تھا۔ فروری میں انہیں مزید 7 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ ان کے شوہر اور 2 بچے پیرس میں جلا وطن ہیں۔ ہنٹا وائرس سے متاثر جہاز سے 3 لوگوں کو نکالا گیا۔ اس جہاز کی منزل کے بارے میں بعض لوگوں کی مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپین کے ایک جزیرے کے قریب یہ جہاز پھنسا ہوا ہے۔ مقامی جزیرے کے لیڈر نے کہا ہے کہ وہ جہاز کے یہاں رکنے کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز سے ہنگامی ملاقات کی درخواست کی ہے۔ دوسری طرف اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس جہاز کو اترنے دے گی۔ اس جہاز پر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے۔ صحت عہدیداروں نے کہا کہ عوام کو بڑے پیمانے پر اس وائرس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ WHO چیف ٹیڈرس ایڈنوم نے تصدیق کی ہے کہ 3 مریضوں کو نیدرلینڈز لے جایا گیا ہے، ان میں جہاز کا ڈاکٹر بھی شامل ہے۔ انڈیا اور ویتنام نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور $25 بلین سالانہ تجارت کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر اسٹاکلام کے درمیان دہلی میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے ٹریڈ، ڈیفنس، کرٹیکل منرلز اور دوسرے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے 13 سمجھوتوں پر دستخط کیے جس کے تحت ڈیجیٹل پیمنٹس، نادر معدنیات، پیٹروکیمیکلز، تعلیم، بینکنگ اور کلچر کے شعبوں میں تعاون کیا جائے گا۔ مودی اور لام نے انڈو پیسفک علاقے کی صورتحال اور چائنا کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے بارے میں بھی بات چیت کی اور خطے میں قانون پر مبنی نظام، امن، استحکام اور خوشحالی میں تعاون سے اتفاق کیا۔ لام اس مہینے ہی صدر بنے تھے اور یہ بحیثیت صدر ان کے کسی بھی بیرونی ملک میں پہلا دورہ ہے۔ دونوں ملکوں نے انڈیا آسیان ٹریڈ ایگریمنٹ کو اپ ڈیٹ کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ مودی نے اس موقع پر کہا کہ ویتنام انڈیا کی ایکٹ ایسٹ پالیسی اور ویژن اوشین کا اہم پلر ہے۔ ویتنام کے صدر نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں نے سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور سیاسی اعتماد کو گہرا کرنے سے اتفاق کیا۔ فلم اسٹار اور ٹی وی کے پارٹی کے چیف وجے نے تمل ناڈو میں گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ گورنر وجے کی پارٹی کے دعوے سے مطمئن نہیں ہے۔ وجے کی پارٹی نے حالیہ الیکشنز میں 108 سیٹیں جیتیں جو سادہ اکثریت سے 10 کم ہیں۔ اسے حکومت بنانے کے لیے کم سے کم 10 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ کانگریس نے ٹی وی کے لیے تائید کا اعلان کیا ہے جس کے ساتھ ہی یہ تعداد 112 ہوتی ہے۔ وجے نے 2 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، انہیں 1 سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی کے کو اور 6 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ فی الحال یہ بات صاف نہیں ہے کہ کانگریس کے علاوہ کون وجے کی تائید کرے گا۔ حالیہ الیکشنز میں ڈی ایم کے نے 59 سیٹیں جیتی، AIADMK کو 47 سیٹیں حاصل ہوئیں، ٹی ایم کے نے 4، مسلم لیگ نے 2، CPI نے 2، CPM نے 2 اور BJP، DMDK اور AMMK نے 1 سیٹ حاصل کی۔ کمیونسٹ پارٹیوں کے 4 ارکان ہیں جن سے امید کی جا سکتی ہے۔ دونوں پارٹیوں نے فیصلہ کرنے کے لیے 8 مئی تک کا وقت مانگا ہے۔ اس دوران ٹی وی کے سورسز نے بتایا کہ وہ جمعرات کو حلف لینا چاہتے ہیں لیکن فی الحال صورتحال صاف نہیں ہے۔
कांग्रेस ने कहा कि वो इस शर्त पर विजय की तायद करेगी कि वो उन फिरका परस्त ताकतों को बाहर रखेगी जो दस्तूर पर यकीन नहीं रखती। एक बयान में कहा गया कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने टीवीके की तायद का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी तायद इस शर्त पर होगी कि इस इत्तेहाद में ऐसी किसी भी फिरका परस्त पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा जो इंडिया के दस्तूर पर यकीन नहीं रखती। इलेक्शन से पहले कांग्रेस डीएम के इत्तेहाद में शामिल थी। इस दौरान डीएम के लीडर कनिमोझी ने कहा कि हमारे इत्तेहादियों को यह हक हासिल है कि वो जो भी चाहे फैसला करे, और उन्होंने कहा कि हमने मिलकर कई इलेक्शंस जीते हैं, आज हमें शिकस्त हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में हर पार्टी को ये फैसले का हक हासिल है कि वो क्या सही समझती है। नतीजों के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने विजय से टेलीफोन पर बातचीत की थी और उन्हें मुबारकबाद दी थी। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना इस्तीफा गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को पेश कर दिया है। इसके साथ ही रियासत में नई हुकूमत बनने का रास्ता साफ हो गया। हालिया इलेक्शंस में शर्मा की क़यादत में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge with strong Islamic values. Join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ट्रंप ने हुर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। कहा ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ी है, डील की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 14 पॉइंट्स के मेमोरेंडम पर बातचीत, जंग का खात्मा और 30 दिन के अंदर नाकाबंदी हटाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने ट्रंप के फैसले पर किया खुशी का इजहार। पाकिस्तान और दूसरे बिरादर मुल्कों की दरख्वास्त पर कदम उठाया गया। अब्बास अरगची ने की चाइनीज वजीर खारिजा से मुलाकात। बीजिंग ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग को गैर कानूनी करार दिया। अमेरिका की यकतरफा शर्तों के आगे झुकना नामुमकिन है, पेज़ेश्कियान का बयान। कहा ट्रंप ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी पर चल रहे हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच झड़पें, साउथ लेबनान के 12 मकामात पर तख्लिये की वार्निंग। इंडिया वियतनाम ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सतह पर पहुंचाए जाएंगे। 2030 तक $25 बिलियन सालाना ट्रेड का निशाना। विजय ने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस ने की तायीद। गवर्नर नंबर से मुतमईन नहीं और 6 सीटों की जरूरत। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फराज से खुद दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।